अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरजस्ता और मैं हूं फैसल रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बड़ी एक इम्पॉर्टेंट इशू पे हम गुफ्तगू करेंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में हम जब भी बात करते हैं, इस्लामी मुल्क है और ख़ास करके इस्लाम के नाम पर बना, और फिर बहुत सी जिम्मेदारियां भी आईं, लेकिन देखा यह गया कि पाकिस्तान में बहुत से मसाइल ने भी जन्म लिया। मिसाल के तौर पर जब हम बात करते हैं इंटरफेथ हार्मनी की, उसमें इश्यूज़ नज़र आते हैं, हमें बेशुमार आते थे भी, लेकिन अब कंपैरेटिवली हमने देखा चीज़ें बेहतर हुई हैं। बेशुमार और मसाइल थे, औरतों के हकूक़ के हवाले से मसाइल थे। फिर हमने देखा कि इसके साथ साथ काफ़ी सारी तब्दीली उस पहलू में भी नज़र आई। फिर हमने ये भी देखा कि बहुत से और मसाइल ने भी जन्म लिया, जिसको बड़े अच्छे तरीके से भी एड्रेस किया गया, लेकिन कहीं जगहों पर अवाम की ये राय थी कि गालिबन इसमें भी इश्यूज़ हैं और इसको मज़ीद इसका जायज़ा लेना चाहिए, इसको गौर से देखना चाहिए, इसके ऊपर मज़ीद बहस करनी चाहिए और फिर एक इसका सलूशन या इसका एक हल निकालना चाहिए। उसके हवाले से भी बात करेंगे हम। आज के जो हमारे मेहमान हैं, आज के हमारे प्रोग्राम में जो शख्सियत तशरीफ़ रखते हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पेशावर से तालीम हासिल की, मास्टर्स किया, उसके बाद कई बेशुमार और इदारों से भी मुंसलिक रहे, लेकिन इस वक्त चेयरमैन है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, या जिसको कहा जाता है अंग्रेज़ी में काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। मैं बात कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर किबला अयाज साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया किबला अयाज साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमें मौका दिया कि हम आपसे बातचीत करें। किबला अयाज साहब, ये एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसको मेरे ख्याल में इस 40-45 मिनट की नशस्त में मुकम्मल तौर पर इस पर रोशनी डालना बड़ा नामुमकिन सा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँ कि आज के प्रोग्राम में जितने भी इसके एस्पेक्ट्स हैं उस पर हम लोग बात करें और एटलीस्ट अपने व्यूअर तक ये ज़रूर पैगाम पहुँचाएँ कि नंबर 1 कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल क्यों वजूद में आई, इसके मकासद क्या हैं और अभी तक जो मकासद रखे गए थे उसके हल में या उन मसाइल के हल में ख़ास करके किस हद तक वो कामयाब हुए, किन एरियाज़ में कामयाब हुए और कहाँ कहाँ उनको मुश्किलात का सामना है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपकी बेशुमार मैं कहता हूँ खिदमात हैं इस पोजीशन पर रहते हुए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बात इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से। हमने देखा जनाब कि हमारे मुल्क में चाहे भारत ने कोई ऐसी शरारत करनी हो जिसमें कि लोगों को लड़ाया जाए, एक केओस क्रिएट की जाए, चाहे वो हज़ारा मुस्लिम्स हों क्वेटा के जिनको टारगेट किया जाए, या फिर गिलगित बल्तिस्तान में शिया बरादरी के साथ वो सलूक किया जाए जो हमने देखा, बसों से उतार करके उनको मारा गया, आईडी कार्ड्स चेक करके मारा गया। यही हालात वज़ीरिस्तान साइड पर जाते हुए, यही हालात पारा चिनार में जाते हुए, क्योंकि रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट काम यह है कि जनाब अब हम लोग पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम पठान, सिंधी, बलोची, पंजाबी या कश्मीरी हैं। ये जो मसाइल हैं आई एम श्योर ये बहुत बड़ा एक इशू होगा। अभी तक आपकी जो ये इस वक्त तक आप एज ए चेयरमैन इस सिचुएशन को देख रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, बहुत सी सिफारिशात भी होंगी आपकी। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से अभी तक क्या क्या काम हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीवी का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि ये मौका मिला बरजस्ता प्रोग्राम में। बहुत अहम प्रोग्राम है। आपने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से सवाल पूछा। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के अहदाफ अगर आप देखें, जो हमारा चैप्टर 9 है 1973 के आइन का, दफ़ात 227 से आगे, उसमें बुनियादी जो किरदार है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का, वो एक तो ये है कि इस्लामी कानून साजी के हवाले से और उसमें इस्लामी इन्इकास, इसमें मुशावरत जो है ये ज़िम्मेदारी और ये जो काम है ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का है। दूसरा जो एक ज़िम्मेदारी है वो है इस्लामी मुआशरत के हवाले से हुकूमत को तजावीज़ देना और मशवरा देना। चुनांचे अब इस्लामी मुआशरत का जो दफ़ा है उसके तहत हम जो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी है उनको भी, इस मौजू को भी ले आते हैं, इसलिए कि एक इस्लामी मुआशरा जो है उसमें जो गैर मुस्लिम आबादी है या जो गैर मुस्लिम हमारा हिस्सा है उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए, तो यकीनन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का इसमें किरदार बन जाता है। ठीक, तो इसमें यह है कि सबसे पहले तो मैं इब्तिदा इससे करूँगा कि 9/11 के बाद जो दुनिया बनी है, तो 9/11 के बाद दुनिया में
اور پھر اس کے بعد اور اتفاقاً آج 9/11 ہی ہے، آج 9/11 ہے، 19 سال ہو گئے اس تو بات کو۔ یقیناً اس حوالے سے یہ پروگرام بہت ہی ایک تعلق بھی اس کا بنتا ہے۔ اس میں پھر دنیا بالکل بدل گئی، اور پھر اس میں حالات کچھ ایسے تبدیل ہو گئے کہ پاکستان کے اندر حالات ایسے بنے کہ ہم نے اے پی ایس کا واقعہ بھی دیکھا، آرمی پبلک سکول کا واقعہ بھی دیکھا۔ تو آرمی پبلک سکول کے واقعے کے بعد ایک نیا بیانیہ آیا پیغام پاکستان کے نام سے، جس کے دفعات کی اگر آپ تلخیص تیار کریں جی، تو اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مسلح اقدام یہ ریاست کا استحقاق ہے۔ دوسری بات اس میں یہ آئی کہ خودکش حملے جو ہیں یہ اسلامی روایات کے ساتھ ہم آہنگ نہیں۔ تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ تکفیر کی اجازت نہیں ہے، چنانچہ ایک بین المذاہب ہم آہنگی، ایک بین المسالک ہم آہنگی، ٹھیک۔ تو تکفیر کا پہلو جو ہے اس کو مکمل طور پہ اس سے خارج کر دیا گیا۔ اب یہ جو بیانیہ ہے اس کی اسلامی نظریاتی کونسل نے فوری طور پہ جب اس کا اعلان ہوا صدر مملکت کی طرف سے، تو اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے اجلاس میں اس کی تائید اور تحسین کی۔ ٹھیک۔ دوسری بات اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو تشکیل ہے اس تشکیل میں یہ ہے کہ 1/3 حصہ یعنی 20 ممبران میں 7 ممبران ٹھیک۔ یہ مختلف مسالک، مختلف مکاتب کے علماء کرام ہوں، چنانچہ اس میں شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی سب شامل ہیں۔ تو یہ خود ایک قدم ہے اس طرف کہ بین المسالک ارتباط اور بین المسالک ہم آہنگی کا ایک ماحول بنے۔ اس کے علاوہ ابھی ہم نے ایک ملی ارتباط کے عنوان سے محرم سے پہلے ٹھیک۔ ایک بہت اچھی ایک کوشش کی، اور اس میں تمام جید علماء کرام مختلف مکاتب فکر کے ان کو بلا کے ہم نے ایک اعلامیہ تیار کیا، اور محرم کو پرامن بنانے میں اسلامی نظریاتی کونسل نے الحمدللہ ہمیں اس پہ بڑی خوشی ہے کردار ادا کیا۔ تو اس میں عموماً اب یہ جو ہوتا ہے بین کہ المذاہب حوالہ ہے، تمام فرقوں کے جو لوگ ہیں، جو ان کے علماء کرام ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور مسائل کے اوپر قابو پاتے ہیں۔ اس میں نارملی ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے ڈیفرنسز ہیں ان میں، کافی ساری چیزوں کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کی جو کمیٹی کہہ لیں یا یہ جو ارکان ہیں اس میں جو 20 لوگ آپ نے بتایا، اور اس میں 7 جو ہیں مختلف مذاہب مطلب مختلف طبقہ فکر سے سوچ رکھتے ہیں، ان کی آپس میں کوارڈینیشن کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے، کیونکہ آئین نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اب جو شخصی قوانین ہیں اس میں ہر فقہ کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی فقہ کے مطابق عمل کریں۔ تو یہ 1973 کے آئین کی خوبصورتی ہے کہ اس میں ایک ہم آہنگی، ایک انڈرسٹینڈنگ اور ایک سپیس تمام جو مثلا شیعہ کمیونٹی کے لیے اور مختلف مکاتب فکر کے لیے اس کی اجازت دی ہے۔ بین المذاہب حوالے سے بنیادی بات یہ ہے کہ بین المذاہب کے جو مسئلہ ہے اس میں جسٹس تصدق حسین جیلانی کا فیصلہ جو ہے یہ بہت ہی ایک فیصلہ کن فیصلہ ہے، اور پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت شاندار فیصلہ ہے 2014 میں۔ اس کو ہم نے باقاعدہ اپنے اجلاس میں ممبران کے سامنے پیش کیا، جو ہماری ایپکس باڈی ہے، اور اس کی جو سفارشات ہیں اقلیتی آبادی کی بہتری کے لیے ان کی ہم نے تائید اور تصویب کی، اور اب اسی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہماری غیر مسلم کمیونٹی ہے ان کے حقوق کا کو یقینی بنایا جائے، ان کا جو سٹیٹس ہے اور ان کے جو ایک شہری کی حیثیت سے جو حقوق ہیں ان کو یہ حقوق ان تک پہنچانے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل اپنا کردار ادا کرے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ لیٹلی 3-4 بڑے امپورٹنٹ بلز تھے پیش ہوئے۔ ایک عورت پہلے یہ تھا کہ جی شادی کی اجازت دے گی مرد کو دوسری کی، اور پھر ہی وہ کر سکتا ہے، لیکن ابھی ہمیں معلوم ہوا، یہ پلیز مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں صحیح نہیں ہوں اس پہ، کہ اب یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ایک مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اس کی جو بھی وجہ ہے، چاہے اولاد کے لیے چاہے کسی بھی وجہ کے لیے، تو پہلی بیوی کو وہ حق مہر ادا کر دے اور وہ دوسری شادی۔ کیا یہ میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی جو پاکستانی قانون ہے، سر اسلامی قانون کیا ہے؟ میں گزارش کروں، یہ تھوڑا سا مجھے سمجھائیے گا۔ بالکل میں آپ کو بتاؤں، 1961 کا جو فیملی لاز آرڈیننس ہیں اس میں تو دوسری شادی کے لیے آپ کو پہلی بیوی سے مصالحتی کمیشن ثالثی کونسل کے ذریعے اجازت طلب کرنی ہوگی۔ جو اسلامی پوزیشن ہے، اسلامی پوزیشن میں اس بات کا جواز ہے، اجازت ہے، اور ضرورت نہیں ہے کہ آپ پہلی بیوی سے اجازت لیں، لیکن اس میں ایک مشکل ہے اور وہ ہے عدل کی شرط۔ جب عدل کی شرط آپ یقینی بنا سکتے ہیں
تو پھر اسلامی پوزیشن کے مطابق یہ ہے جو موقف ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا ایک ٹینشن کی کیفیت یقیناً ہے جو ہمارا پاکستانی قانون ہے اور جو اسلامی پوزیشن. اس میں فائنل ڈیسیجن کس کا ہوتا ہے؟ آپ کی سفارش ہوتی ہے فیصلہ قانون پاکستان کا جو ہماری تو سفارش ہوتی ہے وہ قانون سازی کے مرحلے سے گزرتی ہے. اس وقت جو رائج الوقت قانون ہے اور جس کے مطابق عدالتیں اور سپریم کورٹ کا بھی ابھی حالیہ فیصلہ آیا ہے، اس میں تو یہ ہے کہ 1961 کا جو قانون ہے اسی کے مطابق فیصلے. ڈاکٹر صاحب دوسری چیز امپورٹنٹ، وہ ایک تو ہو گیا خواتین کی دوسری شادی کے حوالے سے ان کی رضامندی ہے نہیں ہے. ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام میں عورت کے بنیادی حقوق کے حوالے سے ایک بہت بڑا ہمیں اس میں بھی کافی مسائل نظر آتے ہیں کہ جی اگر بیٹی ہے تو اس کو اتنا ملے گا اور اگر بیٹا ہے تو اس کو اتنا ملے گا، بیوی زندہ ہے تو عورت صاحب ہوتا ہے، بیوی نہیں ہے تو یہ کافی ساری کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں اور یہ آئے دن ہم دیتے ہیں عدالتوں میں ڈھیر لگے ہوئے اس طرح کے مسائل کے، اس طرح کے کیسز کے. اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کا جو ایک سوچ ہے اس میں خواتین کی جائیداد کے حوالے سے کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ اس میں تو یہ ہے نا، دیکھیں کہ میراث کا جو مسئلہ ہے اور میراث کے جو قوانین ہیں، جو طریقے ہیں، ان میں تو ہم قرآن پاک سے انحراف نہیں کر سکتے. تو قرآن پاک میں پوری تفصیل کے ساتھ سورہ النساء میں میراث کے حوالے سے بیان پورا اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے. ہم نے اسی کے مطابق جانا ہے. چنانچہ عدالتوں میں بھی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ قرآنی اصولوں کے مطابق ہوتے ہیں. اور ابھی ہم نے یہ کوشش کی ہے، اس فیصلے میں جو ریفرنس ہے اس میں ضرور دیکھا جاتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو. یقیناً ٹھیک. ابھی ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ عام طور پہ ہمارے ہاں جو معاشرتی مسئلہ ہے، ایک تو قرآن پاک کا اپنا جو تفصیلی ہمارے لیے احکام ہے، ایک ہے معاشرتی طور پہ کہ ہم مختلف ہیلے بہانوں کے ساتھ خواتین کو اپنے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کے مطابق، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق حق سے محروم کر دیتے ہیں. کوئی نہ کوئی ہیلا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں. مثلا قرآن پاک کے ساتھ شادی کا بہانہ ہم بناتے ہیں محض اس لیے کہ خواتین کو جو جن کا حق ہے اس سے محروم کر دیں. چنانچہ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کوشش کی کہ میراث کے مسائل جو ہیں ان کو آسان دفعات کے طرز پہ پیش کیا جائے. اور ابھی ہماری کتاب اس حوالے سے شائع ہوئی ہے جو اس مقصد کے لیے ہے کہ جس میں خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو اجاگر کیا جائے. اور پھر جو ہیومن رائٹس کی منسٹری ہے ان کے ساتھ ہم نے مل کر کام کیا اور ان میں پھر باقاعدہ پیغام بھی نشر کیا اور وہ پیغام چلا. اور باقی جو اویئرنیس کی کوششیں ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں اس طریقے سے کہ یہ نہیں کہ ہم عورتوں کو بتانے کی یہ ضرورت محسوس کریں کہ یہ آپ کے حقوق ہے، بلکہ ہم جو حق دینے والے ہیں، جو مثلا میراث میں حصہ دار ہیں اور مرد ہیں، ان کو یہ بات بتا دیں کہ اگر آپ عورتوں کو حقوق سے محروم کرتے ہیں تو آپ قرآن پاک کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کی اور ان کی حدیث نبویہ کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. بالکل آپ کی پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس کے اوپر عمل ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور مجھے یاد ہے جب مولانا شیرانی صاحب تھے تو انہوں نے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ جناب، بلکہ بہت سارے ان کے ساتھ اور لوگوں نے بھی ان کو اس بات پہ سپورٹ کیا ان کے ساتھ کے، کہ عورت کو مارنا جائز ہے، اس حد تک ماریں کہ اس کی ہڈی نہ ٹوٹے. آپ کو یاد ہوگا. میں چاہوں گا ذرا اس پہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ وہ صحیح تھا یا یہ صحیح ہے؟ کیا عورت کو مارنا جائز ہے؟ ہڈی نہ بھی ٹوٹے تو آپ ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچا سکتے ہیں، تکلیف دے سکتے ہیں ایک انسان کو. عورت ایک نازک چیز ہے. آپ کی بیوی ہے تو آپ کی وفادار ہے، آپ کے بچوں کا خیال رکھتی ہے، گھر کا سنبھالتی ہے، سارا سلسلہ. مرد کو کیوں یہ اجازت دی جائے کہ وہ عورت کو فزیکلی مارے؟ یہ نہ سمجھائے گا ہمیں. دیکھیں، یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق چیئرمین بہت ہی محترم مولانا شیرانی صاحب کا یہ ایک بیان تھا. یہ نظریاتی کونسل میں اس پہ بحث نہیں ہوئی. یہ مختلف اخباری نمائندوں کا ذاتی حیثیت میں بیان تھا، اخباری نمائندوں کے ساتھ ان کی گفتگو تھی جو کہ پھر سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کیا گیا. اب اس میں قرآن پاک میں ہے کہ قرآن پاک میں کہ اگر کوئی ناچاکی ہو، کوئی اس قسم کی صورتحال ہو جو کہ معمول کی بات ہے، گھر گھر میں ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے پہلے تو واعظ یعنی نصیحت، اس میں یقیناً دونوں کے درمیان گفتگو ہو، مکالمہ ہو، سمجھانے کی کا ایک ماحول ہو. اس کے بعد پھر اپنا بستر الگ کرنا ایک میسج ہے.
تیسری بات یہ ہے کہ یہ معاملات عدالتوں تک نہ جائیں اور گھر کے اندر ہی حل ہو. گھر کی بات گھر تو تک وہ رہے. گھر کے اندر ہی رہے. اب قانون پردے کی سازی بات آ جاتی ہے نا. اب اس میں یہ ہے کہ جب آپ کوئی عمل کریں گے اور کوئی رویہ، کوئی آپ ایک منہج ترتیب دیں گے، تو جس طرح قانون میں کہا جاتا ہے کہ تمام کلازز کو یکجا کر پڑھنا، ٹھیک. all clauses to be read together. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل بھی دیکھنا ہوگا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک اپنی جو امہات المؤمنین ہیں ان کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے گھریلو عائلی مسائل جو ہیں اس میں یہ نوبت ہی نہ آئے. لیکن اگر نوبت آئے تو کوشش یہ ہو کہ یہ گھر کے اندر حل ہوں. تو اس میں یہ مراحل ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی قرآن پاک میں بھی اگر وَضْرِبُوهُنَّ ہے تو اس کی بڑی تفصیل ہے کہ وہ صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک میسج کنوے کرنا ہے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ گلی چراہوں تک نہ آئے، یہ عدالتوں تک نہ آئے. کیونکہ اگر عدالتوں اور گلی چراہوں تک یہ بات آ گئی، گھر کے اندر کی بات، تو پھر اس کے بعد جو معاشرتی ایک عمل ہے یا ایک معاشرتی بہتر تعلقات ہیں ان کے دوبارہ معمول پہ آنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. پورے رویے کو ملا کر پڑھنا ہے اور ہمارے لیے مثال جو ہے، مقتدیٰ اور نمونہ جو ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل ہے. سر ایک کل واقعہ ہوا ہے کل پرسوں، اور اس میں ایک خاتون کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی. آپ نے بھی پڑھا ہوگا اخبارات میں. لاہور میں گاڑی تھی، اس میں پیٹرول نہیں تھا. وہ پیٹرول کے لیے انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو فون کیا یا اور قریبی رشتہ داروں کو. بائی دا ٹائم وہ لوگ آتے، دو شخص آئے اور گن پوائنٹ پہ یہ سارا واقعہ ہوا، جو کہ میں کہتا ہوں اس سے بڑی ظلم ہو نہیں سکتا. اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا؟ یہ معاشرے کی بھی ریفلیکشن ہے، انسانیت. مطلب بجائے کہ وہ اس شخص، وہ جو دو تھے یا جتنے بھی تھے، وہ اس خاتون کی مدد کرتے، اس کے رکھوالے بن کے وہاں رکتے جب تک کہ ان کے میاں آتے. اور کیا بات ہوتی. ہم بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، تو ایسے تو نہیں ہوتا تھا. اب مجھے آپ بتائیے کہ یہ جب اس قسم کے حالات و واقعات ہوتے ہیں اور جنم لیتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی میں کہتا ہوں جی شدید ترین اس کی مذمت ہم کرتے ہیں. لیکن اس پہ اسلامک جو آپ کا جو ایک اسلامی نظریاتی کونسل کی جو ایک سوچ ہے، اپروچ ہے عورت کی جو پروٹیکشن کے حوالے سے، میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیں. یقیناً جو واقعہ ہوا ہے، اور آج صبح میں نے پنجاب کے نئے آئی جی کا انٹرویو سنا، بہت حوصلہ افزا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ کچھ اریسٹ بھی ہوئے ہیں اور ہمارے پاس بہت سے شواہد مل گئے ہیں، اور انہوں نے یقین دلایا کہ بہت جلد ہم یقیناً یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں. اور قانون اس سلسلے میں جو بھی قانونی راستے ہوں اور جو قانونی تقاضے ہوں وہ جب پورے ہوں تو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. لیکن صرف سزا کافی نہیں ہے. اس کو ہم نے اس عمل کو اس طرح لینا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ اس حد تک کیوں گیا. اب یہ ایک انفرادی مثال تو نہیں ہے، یعنی ہمارے ہاں خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں. اس سے زیادہ شرمناک واقعات جو ہیں یہ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک قومی اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہو. سر دیکھیے یہ بات ہے، ابھی پچھلے دنوں میں ایک اخبار میں ایک قصہ پڑھا تھا. ایک معصوم، پتہ نہیں اس کی ایج کیا تھی، معصوم بچی تھی، اس کو برا نہ کر کے گھمایا گیا اور بعد میں اس بندے کی بیل بھی ہو گئی. کتنے گواہ تھے، شاید وہ علاقے کا بدماش تھا یا جو بھی تھا، اس کی بات کو نگیٹ نہیں کیا گیا اور ضمانت لے کر کے وہ باہر آ گیا. اور یہ بڑا جناب اس کا بن جائے گا کہ دیکھا جی ہم تو سب کچھ کر سکتے ہیں. اور ایک واقعہ نہیں، ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات ہوں گے جو سامنے آتے ہیں، کچھ سامنے نہیں آتے. تو آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے کہ جس کے اوپر روشنی ڈال جائے. لیکن سر ایک تاثر بڑا امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ جی اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے بس یہ ایک ٹوٹل پورا کرنے کے لیے ادارہ بنایا گیا ہے، کوئی مؤثر ان کے کام نہیں ہے کہ جہاں پر نظر آئے کہ جی اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ ایک چیلنج لیا، یہ کر کے دکھا دیا. اسلامی نظریاتی کونسل نے اس چیز کے اگینسٹ سٹینڈ لیا اور کر کے دکھا دیا. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں بنیادی کام یہ ہے. Is it just a post or does it have some بہت power اچھا also? سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، اور ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے. اب دیکھیں ہم تو جو آئین ہے، آئین ہمارے لیے مقدس ہے، مقدم ہے. آئین کا ہم نے احترام کرنا ہے. آئین نے جو ذمہ داری ہمیں دی ہے، اگر اس ذمہ داری سے ہم نے احتراز کیا یا اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں ہم نے کام نہیں کیا تو پھر تو یقیناً ہم مورد الزام ٹھہرائے جا سکتے ہیں. لیکن جو کام ہمیں آئین نے نہیں دیا، اب یقیناً اب اس کے لیے ان اداروں سے ہم نے پوچھنا ہے یا ان اداروں پہ دباؤ بڑھانا ہے کہ آئین کے مطابق جن کی ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری جو ہے وہ ہے کہ ہم مشاورت دیں،
کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں اپنی رائے دیں, اپنی سفارش دیں. آئین نے یہ ہمیں ذمہ داری دی ہے. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے اب تک الحمدللہ کہ یہ سامنے آیا ہے یا حکومت نے ہمیں ریفر کیا ہے اور وہ ہماری میز کے اوپر پینڈنگ یا ہمارے اجلاس سے کے ایجنڈے میں وہ موجود نہ ہو. الحمدللہ اس وقت کوئی قانون ایسا نہیں ہے, کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش اور رائے یا جائزہ رپورٹ موجود نہ ہو. اب اس کے نفاذ کا جہاں تک تعلق ہے, اب نفاذ کی ذمہ داری اسلامی نظریاتی کونسل کی نہیں ہے, جن اداروں کی ذمہ داری ہے اب نفاذ کی, یقیناً اب یہ ان کا کام ہے. لیکن ایک آپ بہت سفارش دیتے ہیں لیکن عمل کرانا اس ادارے کا یا پارلیمنٹ کا کسی کام ہے, دوسرے اداروں کا کام ہے. لیکن ایک بہت اہم ایریا جو ہم الحمدللہ اس میں ہم اپنا کام کرتے ہیں اور وہ میڈیا کے سامنے آتا نہیں, وہ ہے کہ قانون سازی کے جو مراحل ہیں وہ مراحل آتے ہیں سٹینڈنگ کمیٹیز میں. ٹھیک ہے, ایک بل پیش ہوتا ہے, سٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ڈیبیٹ ہوتا ہوتی ہے اس پہ, سٹینڈنگ کمیٹی اس پہ کام کرتی ہے اور اس کے بعد پھر ایکٹ کے لیے مراحل جو ہے وہ بل وہاں سے گزرتا ہے. اب سٹینڈنگ کمیٹیز میں اسلامی نظریاتی کونسل کا کام ہوتا ہے اور الحمدللہ آپ کے ممبرز بھی ہوتے ہیں ان ہم کمیٹیز میں؟ وہاں ضرور جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اب 3 سال جو ہمارا ٹینور ہے اس میں تقریباً ہم ہر سٹینڈنگ کمیٹی میں گئے ہیں جہاں ہمیں بلایا گیا ہے اور جہاں پہ کوئی شرعی کوئی اسلامی قانون کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے. اور میں اس بات کا یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو ویو پوائنٹ ہے اس کو باقاعدہ اس کا احترام کیا گیا اور اس کے مطابق قانون سازی میں اس کا انعکاس کیا گیا. تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو میڈیا کے سامنے تو نہیں آتا لیکن قانون سازی میں اسلامی نظریاتی کونسل کا کردار جو ہے اس کا باقاعدہ بھرپور انعکاس ہو جاتا ہے. اچھا, اب باقی جو اب مثلا ابھی کورونا کا بحران آیا, اب کورونا کے بحران میں اسلامی نظریاتی کونسل کا اقدام اور اسلامی نظریاتی کونسل کا کردار, یہ بھی دوبارہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ اس میں ہم نے ایک بہت بھرپور اور پیش قدمی والا کردار ادا کیا. اور جو ہمارے ایس او پیز بنے, اب وہ ایس او پیز اگر آپ دیکھیں یہ یقیناً بہت ایڈوانس ایس او پیز ہیں. اب مثلا اس قسم کے معاشرے میں ہمارا جو معاشرہ ہے, مذہبی ایک جذباتیت ہمارے معاشرے میں موجود ہے, اس معاشرے میں لوگوں کو اور علماء کو اس بات کے لیے کنونس کرنا کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ ناظرین, وزیراعظم عمران خان نے 12 ستمبر کو انٹرا افغان ڈائیلاگ کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے. آپ کو ضروری خبر سے آگاہ کر رہے ہیں. وزیراعظم عمران خان نے 12 ستمبر کو انٹرا افغان ڈائیلاگ کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے. اس حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے ہارون الہی طور سے. جی ہارون, بتائیے گا. جی, وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے ایک اہم ترین بیان سامنے آیا ہے. وزیر اعظم نے افغان گروپوں کے درمیان مذاکرات کے آغاز کا بھرپور خیر مقدم کیا ہے. انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آخرکار ہماری کوششیں رنگ لائی ہیں اور وہ تاریخی موقع آیا ہے جس کا افغان عوام کو کئی سالوں سے انتظار تھا. وزیر اعظم کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ گزشتہ 40 سال سے افغان عوام جو ہیں وہ مسلسل تصادم اور خون ریزی کا شکار ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ اس تصادم اور خون ریزی کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان پر بھی پڑے. پاکستان دہشت گردی کا شکار ہوا جس سے ہمارا قیمتی جانی نقصان ہوا, ہماری معیشت بری طرح متاثر ہوئی. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور مذاکرات کے ذریعے ہی سیاسی حل کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان نے اہم ترین موڑ پر ہم تک کوششوں کے ذریعے افغان امن کی سہولت کاری کے لیے جو ہے وہ اہم ترین کردار ادا کیا ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم اس بات پر بہت خوش ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. ان کا کہنا تھا کہ افغان قیادت جو ہے اب یہ اس پر ہے کہ وہ اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھائیں اور تعمیری انداز میں آگے بڑھیں تاکہ افغان مسئلے کا پائیدار اور دیرپا حل تلاش کیا جا سکے. جی, وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 12 ستمبر کو انٹرا افغان ڈائیلاگ کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں. افغانستان میں بہت زیادہ خون ریزی ہو چکی ہے. ہارون الہی طور, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین, یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین.
का पासबां है मोहम्मद अली जिना और मीर कारवां है मोहम्मद अली। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। डॉक्टर किबला याद साहब, 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक खास करके अगर आप इजाज़त दें तो मिडल ईस्ट के हवाले से जो एक सिलसिला बदल रहा है, यूएई का जो एक एक्सेप्ट करने का इजराइल को फैसला, बाकी ममालिक भी उस तरह पे शायद सोच रहे हैं, हालात बेहतर हो जाएंगे वो ये समझते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे बात आ जाती है कि जी वो 2 स्टेट नेशन जो थेरी उन्होंने दी थी उसके ऊपर अमल किया जाए तो हम मानेंगे, और बहुत सारे इलाके जो उन्होंने कब्जा कर रखा है वो छोड़ेंगे, जो कि लगता है कि इजराइल नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो तो ये चाह रहा है कि हम और इलाकों पे भी कब्जा करें। मैं चाहूँगा सर, ये जो इस्लामी एक बहुत, मैं कहता हूँ मेन सेंटर है इस्लाम का, ये जो मिडल ईस्ट का इलाका, ये अब किस डायरेक्शन में जा रहा है? आपने देखा होगा, स्टडी किया होगा, हर दिहाई में तब्दीली आई, 70, 80, 90 और फिर पोस्ट 9/11 जो आप बात कर रहे हैं। अब लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रो अमेरिकन, प्रो इजराइल टिल्ट की तरफ चली गई हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के जो अहदाफ या नज़्बुलैन या जो इनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इनमें ये खारजा उमूर तो शामिल नहीं है, लेकिन आपने जो बात की यकीनन वो इस्लामी हवाले से हमारे लिए बहुत अहम है। और इस वक्त जो सूरत हाल तब्दील हो रही है तो यकीनन हम सब इसके लिए परेशान भी हैं। जहाँ तक मिडल ईस्ट का जो इस वक्त सूरत हाल है, तो ये एक लंबी कहानी है। नई सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन इसकी इब्तिदा तो यकीनन कैंप डेविड से हुई है कि किस तरीके से सबसे पहला मिस्र एक ऐसा मुल्क था, अनवार सादात, कि वो इसकी तरफ गया कि इसराइल के साथ अब हम लड़ नहीं सकते और इसराइल की रिकग्निशन की तरफ हमें आना चाहिए। तो वो एक बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता अब मज़ीद आपने देखा कि नई सूरत हाल ऐसी बन रही है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने तो बाकायदा इसको तस्लीम कर लिया। वो तो ठीक है सर, आपने अनवर सदात की बात की, तो अनवर सदात का हाल भी जो हुआ वो भी पूरी दुनिया ने टीवी स्क्रीन पे देखा कि हमारे कुछ 70 के करीब उसको गोलियां लगी थी उसमें। अब आप देखें कि इसका मतलब है कि वो उसकी जाती शायद सोच थी, कौमी सोच उनकी मुख्तलिफ थी। बिल्कुल, ये अवाम की जो सोच है वो यकीनन हम सबको मालूम है, और ये जो ममालिक है उनमें अब यकीनन आप सबको पता है कि जिस तरह आज़ादी पाकिस्तान के अंदर लोगों को हासिल है, इस तरह इजहार राय की आज़ादी तो नहीं है। लेकिन हालात जो तब्दील हो रहे हैं, पाकिस्तान का रवैया तो बहुत इसमें, और पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो जो कायदे आज़म ने फरमाया बिल्कुल खत्म बात, उसके बाद हम बात नहीं बहस नहीं करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि नई सूरत हाल तजवीज़ उमूमी तौर पे जो है कि काश इस सिलसिले में जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उसका किरदार अगर बन जाए, और कोई अगर मौक़िफ़ है भी तो वो मौक़िफ़ इनफरादी तौर पे ममालिक ना लें। मसलन ये नहीं होना चाहिए कि मुत्तहिदा अरब इमारात अपने तौर पे कोई कदम सर, सॉवरन मुल्क है, उसकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी इकोनॉमी, अपना सिस्टम यकीनन ऐसा है। लेकिन अब अगर आपने OIC के प्लेटफॉर्म पे देखना है तो ज़्यादा बेहतर मौक़िफ़ उमूमी तौर पे रीजन के लिए भी और पूरी जो मुसलमान उम्मत है उसके लिए भी ज़्यादा बेहतर मौक़िफ़ वही होगा जो मुशावरत के साथ OIC के प्लेटफॉर्म से हो जाए। ये बड़ी बदकिस्मती है कि OIC इस मामले में इतनी मुतहरिक नहीं है। अगर मुतहरिक हो तो यकीनन हम एक बेहतर पॉलिसी की तरफ, एक बेहतर मुशावरत की तरफ जा सकते। सर, ये 3-4 चीज़ें हम बड़ी सुनने को मिलती हैं, मुसलमान भाई, ब्रादर ममालिक, इस्लामी ब्रादर ममालिक, फिर उम्मत मुस्लिमा। अब ये चंद एक लफ्ज़ हैं, लेकिन यहाँ पे लगता है कि बड़ी क्लियर कट डिविजन्स हैं। मिडिल ईस्ट में ही आप देख लें कि 3 ऐसे ममालिक हैं, वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, चाहे वो ईरान की एग्जांपल दें, इराक की एग्जांपल दें, सीरिया की एग्जांपल दें, या अगर यमन के हूसी बागियों की एग्जांपल दें, वो एक अलग। मिडिल ईस्ट में आप जाएँ तो UAE, ये गल्फ ममालिक की बुनियादी तौर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, आपका बहरीन, आपका ओमान, ये दीगर ममालिक जो हैं ये प्रो सऊदी लॉबी के साथ हैं।
یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یہ آپ کو سالو ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا آپ کو اس میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی نظر آتی ہیں؟ دیکھیں جو اس وقت حالات ہیں تو اس میں تو لگتا ایسا ہے کہ مزید ایک بہت کی کیفیت پیدا ہوگی، لوگ تو بات کریں کہ شاید ایک جنگ کی کیفیت پیدا ہو جائے، نئی صورتحال جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور وہ صورتحال ایسی ہے کہ ایک بہتر تفہیم کی طرف ہم نہیں جا رہے۔ اگر ہم بہتر تفہیم، اب مثلا ایران اور سعودی عرب کی جو صورتحال ہے، اگر ایک مشاورت کا عمل ہوتا، ترکی الگ اپنا ایک موقف ترکی کا ہے، تو ایک مشاورت کا عمل، اور اس میں یہی ہے کہ وہ OIC کو متحرک ہونا چاہیے۔ یہ ایک بڑی اچھی تنظیم تھی، اور اس کا ابتدائی جو آپ ابتدا دیکھیں تو اس میں بڑے مشکل موضوعات پہ ان کا موقف بہت مضبوط سامنے آیا۔ اس وقت جو OIC کے درمیان ایک افتراق کی کیفیت ہے، یقیناً اس سے مسلمانوں کو اور پورے اس ریجن کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید 2 دھڑوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے آگے OIC؟ عملاً تو اگر آپ پوری امت کو دیکھیں تو مسلمانوں کے احساسات اور جذبات تو پوری دنیا میں ایک جیسے ہیں، لیکن جو سیاسی سیٹ اپ ہے اس کے اندر یقیناً ہم دڑے بنتے جا رہے ہیں۔ ایک تاثر بہت امپورٹنٹ جس کو پرائم منسٹر جب پچھلے سال ستمبر اکتوبر میں یونائٹڈ نیشنز گئے تو 2-3 چیزوں پہ انہوں نے بہت کھل کے بات کی۔ انہوں نے آبویسلی پہلا کیونکہ انوائرمنٹ کے اوپر ایشو تھا تو انہوں نے انوائرمنٹ کے حوالے سے بات کی وہاں پر یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں۔ دوسری انہوں نے ماحولیات، کیونکہ ماحول بدل رہا ہے، گلوبل وارمنگ کی ہم بات کریں، اور پاکستان کے آپ کے سامنے اثرات، یہ جو کچھ بارشیں وغیرہ اور یہ سارا سلسلہ، کراچی کے حالات اور دیگر سندھ، بلوچستان، ایون پنجاب، KP۔ جناب یہ فرمائیے گا 2-3 چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک انہوں نے اسلاموفوبیا کی بات کی، اس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا جی چینل بھی ایک کھولیں گے انگریزی کا، ترکی اور ملیشیا اور شاید چند اور ممالک پاکستان وغیرہ مل کے، بات آگے بڑھ نہیں سکی۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا جی اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، پہلے کبھی کسی اسلامی لیڈر نے نہیں کیا، اور یہ بہت پذیرائی بھی حاصل ہوئی۔ اور تیسرا کشمیر کا ایشو تھا جس کے اوپر انہوں نے بہت ڈیٹیل میں اور انڈیا خیال سے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسلاموفوبیا کہ ایک شخص جس کو دیکھ کے آپ کو لگے کہ یار کیا بہترین شخصیت ہوگا یہ، کیونکہ یہ مسلمان ہے، اس کے حساب سے اب ویسٹرن ورلڈ میں آپ دیکھتے ہیں چاہے وہ ٹک ٹاک ٹائپ چیزیں بنی ہوں، چاہے وہ دیگر وہ مذاق کی صورت میں ہو، فیس بک پہ ہو، دیگر سوشل میڈیا پہ ہو، کہ مذاق بنا دیا گیا کہ مسلمان ہے تو شاید خودکش بمبار ہوگا، مسلمان ہے تو کلاشنکوف بھی ہوگی، مسلمان ہے تو مارے گا۔ یہ جو اسلاموفوبیا خوف بٹھا دیا گیا ویسٹرن کلچر میں غلط میڈیا کی پریزنٹیشن میں، اس کے اوپر میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالیں۔ یہ بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا۔ مغرب کو آپ نے ایک یونٹ کے طور پر نہیں لینا۔ مغرب کے اندر پالیسی سازوں کے حوالے سے بھی اور جو مغربی عوام ہیں ان کے درمیان بھی سوچوں کے مختلف دھارے ہیں۔ ایک دھارا اسلاموفوبیا کا ہے، اسلام سے خوف، اسلام سے نفرت، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ امریکہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو علمی دنیا میں ایک بہت بڑا نام جو ابھی وفات پا چکے ہیں، لیکن برنارڈ لیوس بڑا مشہور نام ہے، وہ اس کی قیادت کر رہا تھا۔ لیکن امریکہ کے اندر آپ کو ایک اور بھی دھارا نظر آئے گا جو اسلاموفوب نہیں ہے، بلکہ اس کو تصور کامن گڈ کے تصور کے قائل ہیں، اور وہ کل انسانیت کی برابری کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ چنانچہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ وہ خود اسلاموفوب جو لوگ ہیں، اسلاموفوبیا کے شکار جو لوگ ہیں، ان کے خلاف اپنا موقف بہت دڑلے کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس کی قیادت علمی دنیا میں مثلا جان اسپیزیٹو کے پاس ہے، اور وہ بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اور اس طرح ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ موجود ہے۔ اب مثلا اگر آپ ویسٹ کے اندر جائیں تو ویسٹ کے اندر امریکہ میں بھی، ناروے میں بھی، ہر جگہ آپ کو بہت بڑی مساجد نظر آئیں گی۔ اب وہ مساجد کے لیے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ماحول، وہاں پہ زمین، وہاں پہ مراعات، وہاں پہ سہولیات۔ میں صرف ناروے گیا ہوا تھا اور آپ نے جو بات کی مجھے بلکہ دکھائی گئی وہ مساجد، میں آپ کو بڑی ایگزیکٹ وہاں کا ایشو بتاؤں۔ نارویجنز کے بعد سب سے بڑی جو آبادی ہے وہ پاکستانیوں کی ہے ناروے میں۔ بالکل سر وہاں پر بھی زمین وہ آپ کو دیتے ہیں، کنسٹرکشن آپ نے خود کرنی ہوتی ہے، لیکن سر وہاں پہ بھی یہی ہے کہ یہ بریلویوں کی، یہ شیعوں کی، یہ سنیوں کی، یہ اہل تشیع کی، یہ فلانے کی، یہ حساب ہوا ہے وہاں پہ آپ جا بھی یہ نہیں تو سکتے۔ ہماری اپنی، یعنی ہمارا اپنا مسئلہ ہے نا کہ ہم کیوں دیگر مسلمان جو کہ دیگر ممالک سے جن کا تعلق ہے ان کو ایشو نہیں ہے
पाकिस्तानी मुसलमानों को इशू है। लेकिन ये मसला मैं अगर आपको बताऊं कि ये मसला आपको बरतानिया में नजर आएगा, नॉर्वे में नजर आएगा, आपको ये मसला अमेरिका में बहुत कम नजर आएगा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में जो मुसलमान इमिग्रेंट्स हैं वो ज्यादातर एजुकेटेड लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, और पूरी दुनिया से, प्रोफेसर्स हैं, और पूरी दुनिया से। बरतानिया वगैरह की तारीख अगर आप देखें तो बिलखुसूस 1971 के बाद पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद, या कश्मीर से जो डैम के बाद जो हालात पैदा हो गए मंगला डैम के, तो ये वहाँ पे जो लोग गए हैं वो कम तालीम याफ्ता लोग हैं, तो वहाँ इस किस्म के मसाइल तो आ जाते हैं। नॉर्वे में भी सूरत हाल ऐसी है। अमेरिका के अंदर ये सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है, वहाँ पे आपको ये मसाइल बहुत कम मिलेंगे। लेकिन हमने इस हवाले से देखना है कि मसलन मस्जिद जो नॉर्वे की मस्जिद है ओस्लो में, तो अब वो बहुत कम कीमत पे हुकूमत ने वो ज़मीन दी है और इसके बाद फिर मस्जिद बनी है और बहुत पैसे जमा करके आपने तामीर कर दी। ठीक इसी तरीके से अब मसलन लंदन का जो इस्लामिक कल्चरल सेंटर है पार्क रोड में बकिंगम पैलेस के साथ बहुत नज़दीक, वो ज़मीन बरतानिया की हुकूमत ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, मुफ्त दी है, और उसमें बाकायदा जो डॉक्यूमेंट में लिखा गया है वो ये है, क्लियर कट लिखा है, यानी इसमें कोई उन्होंने इबाहम नहीं रखा कि हमने मुसलमानों के साथ मुआशी ताल्लुकात कायम करने हैं, मुसलमान ममालिक जो हैं उनके अंदर हमने गुडविल पैदा करना है। तो ये गुडविल के इजहार के तौर पे इसी तरीके से जो सेंट्रल इस्लामिक कल्चर सेंटर पेरिस का है उसकी ज़मीन भी उस वक्त की पेरिस हुकूमत ने मुफ्त दी है। तो इस किस्म के कॉमन गुड के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। मसला अमेरिका में ग्लोबल इंगेजमेंट एक तंजीम है जिसके क्रिस साइपल उनके सरबराह हैं। अब वो क्रिस साइपल के साथ हम खुद एक वफ्द में शामिल थे और हम म्यांमार गए, बर्मा में, और वहाँ हम मिले उस राहिब के पास जो कि मुसलमान रोहिंग्या के बड़े खिलाफ तकरीरें करता था, और जिस तरीके से मुसलमानों का केस क्रिस साइपल ने वहाँ पे पेश किया, मैं समझता हूँ कि यानी मुसलमानों के लिए भी इस तरीके से केस पेश करना जो है वो इंसानियत की बुनियाद पे। हाँ, तो ये जो अब हमारी जिम्मेदारी है कि वेस्ट को हम यूं ना समझें कि हर मगरिबी बंदा जो है वो इस्लामोफोब है, बल्कि उनके अंदर जो कॉमन गुड के हामी हैं उनके साथ हमारे रवाबित मुस्तहकम हों और वहाँ से खुद आवाज़ जो आए वो इस्लामोफोब्स के ख़िलाफ़ उठे। मसलन एक फ़ैसला यूरोपियन यूनियन की अदालत का फ़ैसला आया है और वो अदालत जो है उसने ये कहा है कि ये कोई हक नहीं है कि आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की जो पैगम्बर है उनकी इहानत करें और इसको आप इजहार राय की आज़ादी करार दें। ये इजहार राय की आज़ादी के ज़ुमरे में नहीं आता। ये वो फैसले हैं जो कॉमन गुड वाले लोग जो है वही कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो एक पोटेंशियल मौजूद है इसको भी स्टडी करें। डॉक्टर साहब, ये दो तीन चीज़ें मैं और भी आपसे क्विकली वक्त का फ़ायदा उठाते हुए आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ये फरमाइए कि जो ऑनर किलिंग है, ऑनर किलिंग कि जी एक खातून को गोली मार दी उसके भाई ने, और क्योंकि उसने फ़ोन पे किसी से बात की थी, किसी लड़के से, या जो भी सिलसिला था, और उसके बाद जनाब उसके वालिद ने उस लड़की के अपने ही बेटे को माफ़ कर दिया और ख़त्म हो गया किस्सा। आप नहीं समझते कि ये जो सिलसिला है, एक तो थोड़ा सा मुझे इसका तारीखी पस मंज़र बताइएगा कि ये कब से रिवाज ये शुरू हुआ ऑनर किलिंग का? ये सिर्फ इस खत्ते की हद तक है या वैसे भी दुनिया में था? और दूसरा ये कि ये स्टेट के खिलाफ आपने एक शहरी को मारा, चाहे आप उसके भाई हैं जो भी हैं, तो स्टेट के खिलाफ आपने एक इकदाम उठाया। डोंट यू थिंक कि सर ये स्टेट को एक्शन लेना चाहिए? और फिर दियत वगैरह और ये जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है इसमें से किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए? यकीनन ये जो आपने तरीका बताया, एक तो खैर ये हमारा माशरती अमल हमारे यहाँ तो है। मसलन गैरत के नाम पे कत्ल तकरीबन हर इलाके में है किसी न किसी नाम से, कारोकारी है। इसका वजूद कब आया? ये कब तकलीफ, ये कब से सोच पैदा हुई है? अब ये तो जाहिर है कि जो हमारा कबायली निज़ाम है, कबायली निज़ाम में ये कबायली निज़ाम का हिस्सा है। इस्लाम में इसकी बाकी ममालिक में भी है, बाकी ममालिक में भी इसकी मिसालें हमें मिल जाती हैं, अगरचे इस कदर ज़्यादा नहीं। एक तो तालीम की कमी है हमारे यहाँ बिलखुसूस। तो इस्लाम का जहाँ तक ताल्लुक है तो उसमें तो कतअन गुंजाइश नहीं है गैरत के नाम पे कत्ल का। तो फिर ये क्यों लोग बच जाते हैं जनाब? तो ये देखें, क्या ये फिर इसका मतलब है कि हमारा कानून का जो प्रोसीजर है कमजोरियां उसमें, कानून के अंदर फ्लॉज हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जिसमें मसलन तफ्तीश का जो मरहला हमारा होता है उसमें हम या कमज़ोरी या मसलन दबाव का अमल, तो कानून के अंदर हमारी बहुत कमज़ोरियां हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं बच जाते हैं। मुलजिम जो हैं वो जुर्म के सबूत तक नहीं पहुंचते, और इस वजह से जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है, इस्लाम में तो यह है कि इवन बीवी का जो हवाला है उसमें लिआन जो है वो तरीका बताया गया है, उसमें भी
قتل جو ہے اس کی اجازت نہیں، قتل کی اجازت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایشو ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی بہت ضرورت ہے. بہت ضرورت ہے. ایک صرف اور مسئلہ ہے جو کہ بہت سے لوگ اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے، ڈر کے مارے بھی بات نہیں کرتے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں نہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلے ہوتے تھے تو صحابہ کرام بیٹھتے تھے اور ایک باقاعدہ ڈسکشن ہوتی تھی مسجد میں بیٹھ کر کے کہ اس کا یہ طریقہ کار ہے، اور پھر ایک فیصلہ کیا جاتا تھا یا اس میں وقت لیا جاتا تھا، بہت سے اور لوگوں کی بھی رائے شامل کی جاتی ہے. بیکاز میں نے دیکھا ہے کہ فائنل فیصلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا، لیکن رائے وہ سب سے لیتے تھے، ہر بندے کی. جیسے انگریزی میں کہتے ہیں لسن ٹو the dull and the ignorant, they too have their story. بڑی زبردست میکس ایمرم نے بات کی کہ ہر شخص کی سنو. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ سر یہ جو پاکستان میں ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا پشاور میں، ایک لڑکے نے ایک اور شخص کو گولی مار دی، اس کو کیسے ہینڈل کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت دستاویز ہے اور مجھے افسوس ہے کہ اس دستاویز کی پراپر ابھی تک ہم نے تعارف نہیں کرایا، عام نہیں کیا، کوشش ہو رہی ہے. وہ ہے یہ پیغام پاکستان کے نام سے بیانیہ. ٹھیک. اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس پہ تمام مکاتب فکر کے جو بورڈز ہیں مدارس کے، ان کے دستخط ہیں. ٹھیک. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، تمام کے دستخط ہیں. اس میں اہم ترین نقطہ جو ہے اور پہلا نقطہ وہ یہ ہے کہ مسلح اقدام یہ صرف ریاست کا استحقاق ہے. ٹھیک. مسلح اقدام پریروگیٹیو آف دا اسٹیٹ ایلون. کوئی فرد یا کوئی جتھا، کوئی جماعت یہ مسلح اقدام نہیں کر سکتی. تو پھر جب یہ چیز موجود ہے اور اس پہ تمام علماء کرام کے دستخط موجود ہیں، اور پھر یہ جو 5 ہمارے متحدہ علماء بورڈ ہیں، ان بورڈز کے علاوہ جید علماء کرام کے دستخط موجود ہیں، پھر ازہر کے شیخ کا دستخط، پھر چچنیا کے مفتی کے دستخط، داغستان کے مفتی کے دستخط، ازبکستان کے مفتی. اوتھینٹک ڈاکیومنٹ ہے. اوتھینٹک ڈاکیومنٹ ہے. ٹھیک. اس کو اگر عام کر دیا جائے، کسی فرد کو اس بات کی اجازت کیوں نہیں کر رہے اس کو؟ ہو رہا ہے. میں نے تو آج صرف سچی بات ہے پہلی دفعہ اس کا نام بھی سنا ہے. پیغام پاکستان. پیغام پاکستان کے اس کے یہ مقاصد اور اتنے لوگ ہیں جنہوں نے جو اس کے سگنیٹریز ہیں. اس کا اعلان جس وقت ممنون حسین صاحب صدر تھے اس وقت ہوا، اور یہ ایک ایسی دستاویز ہے کہ اس پہ جو ہمارا عسکری ونگ ہے اور سول ونگ یعنی ایک پیج پہ، پولیٹیکل ایک پیج پر ہے، اور بڑی اس کی یعنی پذیرائی ہو رہی ہے یونیورسٹیوں میں اور یہ سارا. تو یہاں پی ٹی وی میں بھی اس پہ کئی پروگرام ہوئے ہیں. اس کو اب ہونا چاہیے کہ اس کی اساس پہ قانون سازی ہو، اگر نہیں ہے. لیکن یہ تو ہے نا کہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے. تو یہ چیز موجود ہے جی، اور اسی سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ بہت کلیئر ہے، واضح ہے، اور علماء کرام کی تائید اس کو حاصل ہے، اور یہی صحیح شرعی پوزیشن ہے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے جو میں کروں گا وہ میں نے سب سے پہلے لکھا تھا. مختلف آرا ہے، علامہ اقبال کو پڑھیں تو ایک الگ سوچ ملتی ہے، بہت سے دیگر اور بھی آپ سکولرز کو پڑھتے ہیں، رائٹرز کو پڑھتے ہیں، یا میں کہتا ہوں آپ انٹلیکچوئلز کی بات سنتے ہیں. ڈیموکریسی اینڈ اسلام یہ چل سکتے ہیں ساتھ ساتھ؟ دیکھیں ڈیموکریسی کیا ہے؟ ڈیموکریسی تو ایک سسٹم ہے، اس کے اندر اس کے کچھ حوالے ہیں، مثلا اظہار آزادی کی رائے، اظہار خیال کی آزادی، اس کے علاوہ تحریر کی آزادی، اس کے علاوہ عوامی نمائندگی، لوگوں سے مشاورت، کسی کے اوپر جبر سے کوئی نظام قائم نہ کرنا، احتساب، گڈ گورننس، یہ وہ چند پہلو ہیں. اب اگر ان چیزوں کو آپ دیکھیں تو ان کی جڑیں جو ہیں وہ ہمیں مذہب میں، اسلام میں مل جاتی ہیں. چنانچہ اب آج کے دور میں کہ جو اس وقت سکہ رائج الوقت جو ہے یہ جمہوریت ہے، اب ہم آسانی کے ساتھ قرآن پاک کی جڑوں کے اندر جا کے اور روٹس کے اندر، تاریخ کے اندر جا کے ہم ان چیزوں کو سامنے لا سکتے ہیں. اور 1973 کے آئین میں الحمدللہ ہم نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے. اب 1973 کے آئین کی خوبصورتی آپ دیکھیں کہ جہاں خالصتاً مذہبی لوگ ہیں، اس وقت مولانا مفتی محمود ہیں، مولانا شاہ احمد نورانی ہیں، جماعت اسلامی کی فکر کی نمائندگی پروفیسر غفور احمد صاحب کر رہے ہیں، اس طریقے سے شیعہ سنی سے، وہاں پہ جن لوگوں کو ہم معروف اصطلاح میں سیکولر کہتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم ہیں، خان عبدالولی خان ہیں، غوث بخش بزن جو ہیں، ان سب کے دستخط ہیں. اور ان سب کے دستخطوں میں آرٹیکل 2 کے اوپر ہے کہ ریاست کا مملکتی مذہب اسلام ہوگا. پھر دفعات 227 اور اس سے آگے
کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کی طرف ہم جائیں گے اور اس کی مشاورت کے مطابق قانون سازی ہوگی. تو لہٰذا یہ بڑی پاورفل باڈی ہے جس کے آپ چیئرمین ہیں. پاورفل باڈی. چنانچہ جو جمہوری تقاضے ہیں، اب میں اس کی ایک بات بتاؤں آپ کو کہ جہاں پہ جمہوری اور اس طرح کے آئینی راستے نہیں ہیں وہاں پہ کیا ہوا، مثلا صومالیہ. اب صومالیہ میں نہیں ہے تو اب دو تنظیمیں جو ہیں اور دونوں مسلمان اور اسلام کے نام لیوا تنظیمیں ہیں، حزب العدالہ اور الشباب، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. آپ نے مصر کے اندر دیکھا کہ وہاں لوگ تشدد کی طرف گئے. آپ نے لیبیا کے اندر تشدد کی کیوں ہے؟ مرسی کی آپ نے ایک جائز حکومت کو اٹھا کے ایک ڈکٹیٹر بٹھا دیا. آپ نے لیبیا کی طرف آپ دیں کہ لیبیا عملاً اب دو حصوں میں تقسیم ہے. ٹریپولی کی اپنی ایک ریاست بن گئی ہے، ایک کو ترکی کی سپورٹ حاصل ہے، ایک کو دوسرے رکھتے. تو پاکستان کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ ایک آئینی راستہ ہے. چنانچہ یہ آئینی راستہ جو ہے اب تک الحمدللہ کوئی مذہب کے حوالے سے پرتشدد تحریک جو ہے وہ نہیں اٹھی. کوئی بھی مسئلہ آتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف ریفر کیا جاتا ہے. مثلا فلم کا چھوٹا واقعہ ہے لیکن جب اسلامی نظریاتی کونسل کو ریفر کر دیا گیا تو عوام کا ایک اطمینان آ گیا. کسی نے اس کے بعد مندر کا معاملہ ابھی حال ہی میں آپ اسلام آباد میں کتنا بڑا مسئلہ، لیکن جب حکومت نے اعلان کیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے تو اب آپ نے دیکھا کہ تو یہ ایک خوبصورتی ہے کہ کس طریقے سے آئینی جمہوری عمل کو اور اسلامی تقاضوں کو ہم آہنگ کرنے کے لیے بنیادی طور پہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر بھی بڑی اچھی ہم نے دیکھا کہ جمہوریت ہے، آپس میں فیصلہ ہوتا ہے، اختلاف بھی ہوتے ہوں گے یقین یہ جی میری یہ رائے ہے، آپ کی یہ رائے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اچھے فیصلے سامنے آتے ہیں. آئی وش کہ ہمارے پاس وقت اور ہوتا ہے، جیسے کہ پروگرام کے شروع میں بھی میں نے ڈاکٹر صاحب آپ کو بولا تھا کہ یہ اتنا انٹرسٹنگ اور اتنا بڑا ایک سبجیکٹ ہے کہ 45-40 منٹ میں یہ مکمل نہیں ہو سکتا. مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا، وقت گزر گیا. پر ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی، دوبارہ مزید ایشوز پہ بھی بات کریں گے. اینڈ تھینک یو ویری مچ ونس اگین کہ آپ نے اپنا وقت دیا ہمیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور میں نے کوشش کی کہ امپورٹنٹ ایشوز پہ بات کی جائے، لیکن کیونکہ میں نے جس طرح کہ پہلے بھی بولا کہ یہ سبجیکٹ اتنا بڑا اتنا وسیع ہے کہ اس کو سمیٹنا 40-45 منٹ میں بڑا مشکل کام ہے. بٹ آئی ہوپ کہ جو میجر ایشوز تھے ان پہ آج ہم نے بحث کی اور آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.